अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका खदशा था। जनाब इमरान खान साहब की KPK हुकूमत ने जो है वो वफाक को एक ख़त लिख दिया है और उसके अंदर एक धमकी भी लगाई है। धमकी उन्होंने ज़ुबानी लगाई है, ख़त सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि देखिए जब बजट बना था तो बजट के अंदर जो है 2016 में एक MOU साइन हुआ था वफाक की और सूबाई हुकूमतों के दरमियान कि ये जो फाटा के अजला का मर्जर हो रहा है KPK के साथ, तो इनके जो बजट जो पहले वफाक बराह रास्त इन जिलों इन एजेंसियों को या फाटा को दिया करता था, इसकी मुख्तलिफ एजेंसियों को, अब वो बजट जो है वो इधर सूबे को दिया जाए। इसके ऊपर एक MOU हुआ था। वफाक ने उस वक्त कहा था कि जनाब हमने चूंकि फाटा को स्पेशल इनिशिएटिव के ज़रिए ऊपर लेके आना है तो हम इसको 3 सालों के अंदर 100 अरब रुपए का बजट देंगे। ठीक है, अगले 3 सालों के अंदर। ये 2016 के अंदर KPK की हुकूमत और वफाक में हुआ था। ठीक है, पहले साल वो बजट एलोकेट हुआ था 2017 में, 18 में फिर हुकूमत आ गई। फिर उसके बाद वो बजट एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ, इजाफी बजट था, ये 100 अरब रुपया इजाफी बजट था। KPK कहता था कि नहीं जनाब आप मामे लगते हैं, आप हमें दें, हम पूरे KPK के ऊपर तकसीम करेंगे क्योंकि अब फाटा हमारा हिस्सा है। ठीक है, ये एक कंट्रोवर्सी हो गई वफाक और सूबे के दरमियान, जो कि अफसरों की बाहमी कंट्रोवर्सी। और उसमें KPK गिनवाता था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि बेसिकली वफाक का प्रोजेक्ट है, इसके भी आप हमें पैसे दें क्योंकि हमने लोगों को हेल्थ की सहूलियात फराहम कर रखी हैं जो कि आप नहीं दे रहे। ठीक हो गया। अब उसके बाद 2016 के बाद 17 आया, फिर 18 आया, जिसमें इस मुल्क के ऊपर अजाब आया, एक लींज किस्म का शख्स और उसके उससे ज़्यादा लींज और घटिया लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए। फिर 19 आया, फिर 20 आया, फिर 21 आया और फिर 22 का अप्रैल आ गया, यानी 22 का माली साल भी पूरा लंघ गया। किसी को ये होश नहीं आई KPK के अंदर कि वो जनाब हम पैसे जो कि हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं वो हम ले लें। IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है, ये सारे का सारा वो एग्रीमेंट है जो इमरान खान ने पहले साइन किया, फिर उसको डिफॉल्ट किया, 2 साल का ग्रेस पीरियड लेके फिर इसको डिफॉल्ट किया। ठीक हो गया। और कोई दुनिया का मुल्क, हमारा दोस्त, हमारा दुश्मन, कोई पाकिस्तान को एक आना किसी भी मद में देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका ख्याल था कि चूंकि इनकी किताबें ठीक नहीं हैं और इनका साबिक वज़ीर आज़म कहता है कि जो यहाँ के उससे पहले जो वज़ीर आज़म रहे हैं वो तो कौमी ख़जाने से बोरियों में पैसे पैर के ले जाते रहे हैं और लूट के ले गए हैं बाहर। ठीक है, अब जब वो ये कहता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो हम जो डोनेशन देंगे वो गैर महफूज होगी। ठीक है, अच्छा, डोनेशन गैर महफूज किसके यहाँ है और किसके यहाँ है और कौन इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया है? नन एल्स, महात्मा। तो फिर याद करें इस फकीर का फिक्र। लम्हा मौजूद में ये जो इल्जाम दूसरे पे लगा रहा होता है, बैन ही वो जुर्म ये कर रहा होता है और ये यूथिये भी कर रहे हैं, ये यूथिये भी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम अलग से बात करते हैं। लेकिन अब जनाब ये हो गया कि 2016 का MOU निकाला उन्होंने। जिस तरह राणा सनाउल्लाह के ऊपर 2019 की तकरीर का मुकदमा नहीं बनाया, समझ गए हो ना, इस तरह 2016 का एक MOU निकाला और जनाब वफाक को एक खत लिख दिया। कितने सालों के बाद? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल के बाद KPK की एफिशिएंट हुकूमत को याद आया। वो रात में देख रहा था वो जो 20 लाख रुपए का नहीं पाला हुआ बड़े मुंह वाला डब्बू अरसलान खालिद, वो कुछ सरगर्मी कर रहा था, वो भौंक रहा था और उसने साथ में सबूत के तौर पे एक लेटर लगाया हुआ था। उस लेटर के अंदर जो कि DCO ने लिखा हुआ था, कोहस्तान ने, कि और वो साथ में उर्दू में क्या बक रहा था कि जनाब ये DCO ने तो रिक्वेस्ट ही कभी नहीं भेजी। जब अल्लाह मत मारे ना तो इस तरह की जहालतों से वास्ता पड़ता है। आप इनकी जहालत पढ़ते जाइए, मैं वो लेटर पढ़ के हटाऊं। उस लेटर के अंदर लिखा गया है आखिरी फिक्रा
کہ اگر ہم جو ہے اگر آپ نے یہ ہمارے پیسے نہ دیے تو ہم سرپلس کریٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، سرپلس کریٹ کرنا کیا ہے کہ جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہی تھی تو مہاتما نیازی نے مطلب کہ عمران احمد خان نیازی سن آف نواسی اور منشی گوہر علی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب انہوں نے یہ آئی ایم ایف کو فرمایا تھا، یہ مستہ نے نہیں کہا، مہاتما نیازی کے عظیم الشان حفیظ شیخ اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے شوکت ترین اور جناب انٹلیکچوئل اسد عمر، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ دیکھیے ہم اچھے بچے بن جائیں گے، صوبے اپنے جو ہوں گے جو ٹیکس صوبے لگاتے ہیں ان کے اندر اضافہ کریں گے اور ان کو اوپر لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، صوبے ان میں اضافہ کریں گے جو ٹیکسز ہوں گے، یوں ان کے سال کے اختتام میں وفاق ان کو دے گا اور جو وہ اپنے فنڈ ریز کریں گے وہ صرف منہ کھول کے چڑی کے بورڈ کی طرح وفاق کی طرف نہیں بیٹھے رہے ہوں گے کہ ہمیں دیں ہمیں دانا دیں، وہ خود بھی جنریٹ کریں گے، خود بھی دانا ان کا چگیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جب خود جنریٹ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر صوبہ جو ہوگا سال کے آخر میں اوور ڈرافٹ پہ نہیں چل رہا ہوگا، مطلب کہ ایڈوانس پکڑ کے وفاق سے یا وفاق سے آ جانے نے پیسے بینکوں سے پکڑ کے خرچے کر لیے، تنخواہیں دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ نہیں چل رہا ہوگا۔ یہ کسی اور نے نہیں، یہ مہاتما عمران احمد خان نیازی اور اس کے وزیر خزانہ جات نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا۔ بھائی مفتاح کو تو جہیز میں ملا نا۔ اب جناب جب وہ ڈیل فائنل ہونے لگی ہے تو ڈیل فائنل کے سے پہلے لاسٹ ورکنگ ڈے پہ انہوں نے یہ ایک خط لکھا وفاق کو، اور وفاق کو خط لکھ کے بتایا کہ چونکہ آپ نے 2016 میں جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی، وفاق کا بھی نقطہ نظر آنا ہے، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم تو سرپلس جنریٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا ترجمہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے فواد چودھری نے یہ کیا کہ دیکھیے سرپلس جنریٹ کرنا جو ہے وہ کے پی کے کا مطلب کہ کے پی کے کی حکومت نے جو ہے ریونیو جنریٹ کرنا تھا جس نے سرپلس میں لے کے آنا تھا، اور وہ جو سرپلس بنانا ہے اس کے بجٹ کو وہ اگر کے پی کے نہیں بناتی تو آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد آ گئی وہ ٹٹیری جس نے دونوں پاؤں آسمان کی طرف کر کے ٹانگیں جو تھیں وہ آسمان کی طرف کی ہوئی تھی، اور اسے پوچھا کہ ہاں بھائی ٹٹیری کیا کر رہی ہو، تو اس نے کہا میں نے آسمان پاؤں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کے پی کے جو ہے وہ اس نے کبھی بھی تاریخ کے اندر اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کیا، سرپلس جنریٹ نہیں کیا، وہ ہمیشہ وفاق کا مرہون منت رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب آپ کو تو وہاں پہ 9 سال ہو گئے حکمرانی کرتے ہوئے، صرف لوٹ مار کے لیے ہی جاتے ہو، اور دنیا بھر کی سبسڈی اور افغانستان کے نام کے اوپر تو بیش بہا سبسڈی اور پھر این جی او کی انویسٹمنٹ، اس لیے وفاق کہتا ہے ٹھیک ہے کام چلی جا رہا ہے نا، یا وفاق براہ راست پروگرام وہاں پہ لانچ کرتا ہے، کے پی کے کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو جس کی کیپیسٹی سپینڈنگ کی نہیں ہے اس کی ریکوری کی تو بعد میں آنی ہے نا، جو سپینڈ نہیں کر سکتے، اور وفاق کو براہ راست پروجیکٹ انیشیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہاں تک جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب کے پی کے نے گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑی کی کیا، اس نے کیا سرپلس جنریٹ کرنا ہے، لیکن چلیں ہم اس کے لیے فرض کر لیتے ہیں تو کتنے کا ارب روپے کا سرپلس ہوگا، یہی کو 2 4 5 10 ارب روپے زیادہ کر لیں گے نا، تو یوں اس کے برابر آ جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، وفاق اور صوبے کی جو آپس میں لین دین ہوتا ہے یہ زیادہ تر بک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اینے پیسے میں تھوڑے بڑوں لینے سن، وہ اتنے پیسے تسی مینوں دینے سن، اس تسی ایسے لکیر پھیر دیو میں ایسے لکیر پھیر دینا، یہ ہونا ہوتا ہے، کوئی ملنا بلانا تھوڑی ہوتا ہے، یہ وفاق اور صوبے کی ایڈجسٹمنٹیں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر وفاق کہے کہ پشاور پیسکو کے اندر جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ آپ باپتا کو ایڈجسٹ کریں پوری کی پوری، ٹھیک ہے، تو کے پی کے تو نیگیٹو میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ جو سابقہ فاٹا کے اندر بجلی چوری کر کے وہاں پہ لوگوں نے ٹیکسٹائل ملیں لگائی ہوئی ہیں چوری کی بجلی کے اوپر،
اور آگے اس کا مطلب کہ اس کا جو دھاگا ہے یا اس کا جو کپڑا ہے آگے اپنا فیصل آباد کی سوتر منڈی کے اندر بیچ کے جاتے ہیں، ساری بجلی مفت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ ایک ہمیں بھی ٹکر گیا تھا اس طرح کا کہ کوچ ہم وہاں پہ مل لگائے گا، اور مل بھی اس نے سکریپ میں اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے اندر 1962 والی اور 72 والی موٹریں لگی ہوئی تھی جنہوں نے واہ بجلی کھانی تھی اور وہ وہاں پہ لگا رہا تھا۔ تو میں نے اس کی کاسٹنگ جب کرنا شروع کی، اس نے کہا یہ بجلی والا تو نکالو نا اس میں سے، بجلی تو ہمیں مفت ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفت ملتا ہے نہیں، مفت لیتے ہیں۔ تو خیر یہ ہے جی اس وقت صورتحال۔ 2016 کا لکھا 2016 کا جو ایم او یو تھا وہ ابھی یاد آ گیا ہے۔ وفاق نے ابھی کنٹیسٹ کرنا ہے، لیکن فواد چودھری کہتا ہے کہ جی ہم یہ آئی ایم ایف کو بھی لکھ دیں گے تاکہ یہ ڈیل نہ ہو۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ کم از کم آئینی غداری ہے۔ آئی ایم ایف ڈیل ہے، ابھی پنجاب اور کے پی کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں آپ کے، تو مجھے آپ بتائیں آئی ایم ایف سے ڈیل لے کے دکھا دیں ہمیں، کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ کو الیکشن کرانے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشنز بڑی کم ہیں، ہم ابھی تک بڑا برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے صوبہ جو ہے وہ وفاق کی اجازت کے بغیر، وفاق کے این او سی کے بغیر کسی عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا براہ راست۔ میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، کر سکتا ہے لیکن ایڈوانس کے اندر اسے وفاق سے اجازت لینا پڑتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ پتہ نہیں کتوں برسٹری پڑھ کے آ گئی ڈبو۔ فواد چودھری یار تو کہاں سے برسٹری پڑھ کے آیا یار؟ ویسے میں نے دیکھا تو تھا ڈگری شگری تو تم نے لگائی ہوئی تھی، وہ ایگزیکٹو ڈگری بڑی خوبصورت ہوتی ہے یار۔ تمہیں اتنی نہیں پتا مت کہ صوبہ یہ لکھ ہی نہیں سکتا، اور اگر صوبے نے لکھ بھی دیا ہے تو آئی ایم ایف اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرے گا، وہ کہے گا جاؤ پراپر فورم کے اوپر۔ تمہارے ہاں ایک این ایف سی ایوارڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور تمہارے ہاں جو ہے نیشنل فنانس کمیشن ایگزسٹ کرتا ہے، جا کے اس کے اندر ریز کرو اور وہاں سے ایشو جنریٹ کر کے ہمیں وفاقی حکومت کے ذریعے بھیجو۔ بہرحال اپنی طرف سے بہت بڑا چھکا مارنے کی کوشش کی ہے، جس سے اہل پاکستان کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ یہ اقتدار کی اس کے اندر اندھے، بلکہ انے کتے ہرنا دے شکاری جڑے نے، یہ انے کتے نے یہ پتہ نہیں کس لیول تک جا سکتے ہیں، گھٹیا پن کے، مراس پنے کے اور ضلالت کی کس انتہا تک اتر سکتے ہیں۔ بھئی جو زکوٰۃ کھا سکتا ہے، صدقہ کھا سکتا ہے، لوگوں سے سلاب زدگان کے نام کے اوپر پیسے لے کے پکار والے پیسے جو ہیں وہ کھا سکتا ہے، وہ شرم نہیں کھا سکتا، اور بہت کچھ کھا سکتا۔ مجھے تو ہنسا ہی آئی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امی نے مینوں ماریا، میں امی نو نہ تھانے دار کولوں نہ کٹ پواواں گا، میری ماما نے مجھے مارا ہے، میں ماما کو نہ تھانے دار سے کٹ پواؤں گا۔ یار یہ ایگزیکٹلی وہ والا بچگانا پن ہے، اور یہ جو یوتھیے جو ہیں یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا اس پہ تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دی جائے۔ یہ لیٹر کی حیثیت جو ہے ایک بل شٹ کی ہے، ایک پرے کا کے برابر بھی نہیں ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے پرسپیکٹو پہ دیکھیں، لیکن اگر ہم ان کی نیت سے دیکھیں کہ یہ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ آپ پہ واضح ہو جانا چاہیے۔ یہ اس ملک کو توڑنے تک جا سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو سب سے پہلا بندہ ہوں اور ابھی تک اکیلا ہوں اس محاذ کے اوپر کہ مہاتما نے اس ملک کو ڈیفالٹ کروانے اور اس کے بیرون ملک اثاثوں پہ قبضے کی پوری پلاننگ کر رکھی تھی، منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اسی منصوبہ بندی کے تحت انہیں اپنا کی نائدہ زلفی بخاری نے روزویلٹ ہوٹل بند کروایا تھا، اور وہ ہوٹل بند ہی اس لیے کروایا گیا تھا کہ بند اثاثے کی کم پرائس اسیسمنٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پی آئی اے کی جو آف شور شوٹ کمپنی جو تھی جو کہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر تھی، اس کے اوپر بھی قبضہ کروایا تھا، اگرچہ ہم نے بعد میں وفاق نے ریکور کروا لیا تھا، لیکن جا کے ان کو بتانا کہ جی بھائی آف شور کمپنی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ وہ کس نے کہاں پہ رجسٹر کروا رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی چپکے سے وہاں پہ رجسٹر کروائی ہوئی تھی ٹیکس بچانے کے لیے، ہمارا قومی ادارہ ہے نا، ہم نے اس کا ٹیکس بچانے کے لیے برٹش ورجن آئی لینڈ کے اوپر رجسٹر کروا رکھی تھی وہ کمپنی، ورنہ دنیا بھر کے ٹیکس پڑتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ورنہ حکومت پاکستان کا اپنا ہی بڑا ٹیکس پڑ جاتا ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ 2-4 ارب روپیہ اور خسارے میں چلی جائے، تو وہ ٹیکس بچانے کے لیے ہم نے کروائی ہوئی تھی. کسی تو میرا مطلب ہے غدار نے جا کے بتایا ہوگا کہ اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کروایا، پھر کھپ پڑ گئی، پھر جا کے وہاں پہ ہمارا وکیل ہی عدالت میں پیش نہیں ہوا. تو اب جناب یہ انہوں نے نشاندہیاں کر رکھی تھیں، اور اس نشاندہی کے بعد جیسے ہی ادھر سے مہاتما نیازی نے ڈیفالٹ کرنا تھا تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایویں تو نہیں گالیاں نکل رہی ہیں ان کے اوورسیز کے منہ سے، اور خاص طور پہ یہ جو پالتو ہیں چیکو کے اور جناب وہ یو اے ای والے اپنا کنسٹرکشن ٹائکون کے، ایویں تو نہیں ان کے منہ سے چیخیں نکل رہی. ٹھیک ہے، لیں جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.